अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। परवान डिजिटल के प्रोग्राम खबरों से आगे में मैं हूं अल्लाह बख्श राठौर। नाज़रीन, अभी आजकल जो है एक ऐसा बहस जारी है जिसका कोई भी नतीजा निकलने वाला नहीं है। और मुल्क के हुक्मरान जो है, जिसे इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, और उसके चेले जो है एक ऐसे बहस को छेड़ चुके हैं जिसके बायस जो है, जो मुल्क की वहदानियत है, मुल्क की जो सालमियत है, उस पे सवालिया निशान लग गया है। और ये कहा जा रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, नए यूनिट्स जो है वो जो है बनाना चाह रही है। और इनको ये पता भी है कि ये किस तरह का हसास मामला है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इस तरह के काम करने के पीछे तुले हुए हैं। सिंध के लोग इस मामले पे बहुत जज्बाती है और उन्हें जज्बाती होना भी चाहिए, क्योंकि सिंध उनका वतन है। और अगर उनके वतन की तरफ कोई मेली आँख उठा के देखेगा तो ज़ाहिर ही है कि सिंध के तमाम लोग जो है बिला किसी फ़र्क के उसके ख़िलाफ़ जो है उठ खड़े होंगे और उसकी वो आँखें जो है वो निकाल लेंगे। ये एक नेचुरल रद्द-ए-अमल है जो सिंध के लोगों की जानिब से आ रहा है। और इसके बावजूद जो एस्टेब्लिशमेंट के पिटे हुए मोहरे हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि ये मुल्क जो है वो ना रहे और इस मुल्क का तिया-पांचा हो जाए। नाज़रीन, कुछ दिनों से ये बात चल रही है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को जो है 26 यूनिट्स के अंदर बांटा जाएगा। और इसके साथ जो है सिंध के हवाले से ये कहा जा रहा है कि सिंध को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। लेकिन इन लोगों को शायद पता नहीं है कि सिंध जो एक यूनिट है, यानी एक वहदत है, एक वतन है, उसको कोई छू भी नहीं सकता। और ये सिर्फ मेरी राय नहीं हो सकती, बल्कि ये सिंध के हर बाशिंदे की राय है। और वो ये नहीं चाहेंगे कि इस तरह के जो है बेकार किस्म के बहस के बीच में फंसा जाए। और अगर इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है और वो यही चाहते हैं कि मुल्क के अंदर नए यूनिट्स कायम किए जाएँ, जिन्हें वो यूनिट्स कहते हैं, असल में वो सूबे हैं। जबकि जो सूबे मौजूद हैं, जो अभी 4 सूबे आइनी तौर पे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, उनकी कोई ऐसी हैसियत नहीं है जिन्हें जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए या फूँक मार के सरहदें तब्दील की जाएँ। तो ये इतना आसान काम नहीं है जिसे वो कर पाएंगे। सिंध जो है, उन्होंने पाकिस्तान को बनाया था, पाकिस्तान ने सिंध को नहीं बनाया। ये भी एक आम राय है और जो हकीकत भी है, क्योंकि सिंध ने ही पाकिस्तान के लिए करारदाद मंजूर कराई थी। और ये सिंध ही है जो पहले दिन से, जब से पाकिस्तान अभी बच्चा था, अभांग बच्चा था, उसको पाल पूस के बड़ा किया। और ये सिंध ही थी जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने माली वसाइल फ़राहम किए। और ये सिंध ही था जिन्होंने इस पाकिस्तान को मौजूदा सूरत हाल में रखा। मतलब है कि सिंध ने जो है हमेशा ये कोशिश की कि नए मुल्क की अच्छी परवरिश की जाए ताकि ये खुशहाल मुल्क बन सके। इसी वजह से जो सिंध के वसाइल हैं, इसी वजह से जो सिंध के मालियात हैं, इसी वजह से जो सिंध का कोयला है, मादनी वसाइल हैं, वो भी मुल्क के ऊपर खर्च होते रहे। और सिंध के अवाम को इस पे बड़े एतराज़ात हैं, क्योंकि सिंध ने हर चीज़ दी, लेकिन इसके बावजूद जो है सिंध खुशहाल नहीं हो पाया। और खुशहाली वहाँ आई जो इस पूरे अमल में, यानी ये मुल्क बनाने में शामिल ही नहीं थे, जिनको
جہاں کے عوام نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا ہی نہیں تھا، اور اس کے باوجود وہ مالک بن کے آ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ سندھی غدار ہیں اور وہی بہت وطن ہیں۔ تو یہ بات بالکل ماننے جیسی نہیں ہے۔ ابھی کئی لوگ ایسے ہیں جو سینر ایلیمنٹس کہے جاتے ہیں، جن میں سے مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، دانشور، صحافی، ادیب اور پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو خبردار کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے باز آ جائے، کیونکہ یہ آسان نہیں ہے۔ اور ان کے جو 4 چیلے ہیں کراچی کے اندر، وہ ان کے ایما پہ یہ جو ہے سندھ کو ٹکڑے نہیں کر سکتے۔ ایم خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور ایک آدھا جو اور بندہ ہے، وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور سندھ کے لوگ چاہیں تو ان کو سمندر برد کر سکتے ہیں، لیکن سندھ کے عوام جو ہے اپنے صوفیوں کے دکھائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں، وہ امن کے داعی ہیں، وہ تصوف کے داعی ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، وہ اس طرح کا قدم اٹھانا نہیں چاہتے۔ سندھ کے لوگ ایسا قدم اٹھانا نہیں چاہ رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سندھی کمزور ہیں، سندھ کے لوگ کمزور ہیں، اور وہ جو ہے اپنے حق کے لیے، اپنے ماتر بھومی کے لیے لڑ نہیں سکتے۔ یہ شاید غلط فہمی کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ آج کا وطن نہیں ہے ہمارا، اس کا ہزاروں سال کی پوری ایک تاریخ ہے۔ اسی وجہ سے سب لوگ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اس اسکیم سے ہاتھ اٹھا لیں، ورنہ یہ گلے میں پڑ جائے گی اور پھر بڑا مسئلہ، بڑا لفڑا کھڑا ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے نہ آزاد کشمیر سے جو ہے سبق حاصل کیا ہے، جہاں پہ احتجاج چل رہا ہے، انہوں نے نہ بلوچستان سے کوئی سبق حاصل کیا ہے جہاں پہ بغاوت جیسی صورتحال ہے، انہوں نے نہ کے پی سے جو ہے وہ سبق حاصل کیا ہے جہاں کی صورتحال بہت خراب ہے، اور انہوں نے باقی سندھ سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ اور یہ حکمران ہی ہیں جو چاہتے ہیں کہ سندھ کے نوجوان جو ہے اپنے مسلح جدوجہد کے لیے، لڑائی کے لیے میدان میں آ جائیں۔ وہ ان کو اکسا رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں، مطلب ہے کہ ان کو یہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ یہ راستہ اختیار کریں اور سندھ ایک بار پھر بلوچستان بن جائے۔ وہ بلوچستان کو فیس نہیں کر سکتے، تو یہ سندھ کو کیا فیس کریں گے؟ سندھ کے شعور کو کیا فیس کریں گے؟ سندھ کے نوجوانوں کو کیا فیس کریں گے؟ یہاں کے خواتین، یہاں کے مردوں، یہاں کے شہریوں کو کیا فیس کریں گے؟ یہ کس کو فیس کریں گے اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے؟ تو سب سے زیادہ عقل مندی کی بات یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی اور لوگ ہوں، ان کو اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے دھوم دھام سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ہر صورت میں ہوگا، یہ ٹیبل پہ جو رکھا ہے اس پہ عمل ہوگا، اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے، تو جناب یہ بات بھی سن لیں، اگر سندھ کے عوام نے یہی فیصلہ کر لیا تو پھر آپ کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور سندھ کے لوگ اگر باہر آ گئے، میدان میں آ گئے، تو پھر کوئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو نہیں مانیں گے، کسی کو نہیں مانیں گے۔ جن پارٹیوں کے اوپر یہ تکیہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کے کام آئیں گے، وہ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں سندھ کے لوگوں کا موڈ بہت ہی غصیلا ہے، بہت غصہ ہے سندھ کے عوام کو، اور وہ کسی صورت میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی کسی اسکیم کو قبول نہیں کریں گے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر یہ آئی لینڈس کا ایشو ہوتا ہے اور بہت چھوٹا ایشو تھا، اگر ایسا ایشو ہوتا ہے اس پہ اگر پورا سندھ جو ہے وہ روڈوں اور راستوں پہ نکل سکتا ہے، تو یہ تو وطن کی بات ہے، یہ تو دھرتی کی بات ہے، یہ تو سندھ ماتا کی بات ہے، تو وہ کس طرح جو ہے اس کو برداشت کریں گے؟ اور یہ برداشت کرنے کی بات بھی نہیں ہے۔ اب ہم حیران ہیں کہ فواد چودھری اور اس طرح کے چیلے جو ہیں، وہ جو ہے دھمکیاں دے رہے ہیں سندھیوں کو، وہ یہ اسکیم قبول کریں ورنہ مار کھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم نے پہلی بار، ہمیں مار نہیں کھانی، اگر آپ نے کچھ کیا تو ہم سندھ کے لیے مار کھانے کے لیے بھی تیار ہیں، اور ہم پہلے بھی کھاتے رہے ہیں۔
لیکن اپنا سوچ لیں، آگے سمندر ہے، آگے باقی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں آپ پناہ لے سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے آپ کو اگر سمندر برد ہونا ہے تو ایسی باتیں کریں، ورنہ ہمارا امتحان نہیں لیں، سندھ کے لوگوں کا امتحان نہیں لیں، سندھ کے بچوں کا امتحان نہیں لیں، اور کوئی بھی اس اسکیم کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس طرح کی باتیں کر کے جو ملک کی وحدت ہے، جو ملک کا وقار ہے، اس کو آپ مجروح کر رہے ہیں۔ سندھ کا جو وجود ہے، جو ملک کا وجود ہے، اس کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، اور یہ آگ کے ساتھ کھیلنے کے برابر ہے۔ آپ اس طرح نہیں کریں، اور ایسا نہ ہو کہ سندھ کے لوگ بھی بنگالی بھائیوں کی طرح میدان میں آ جائیں اور ایک ایسی جدوجہد کرنا شروع کر دیں جس کو کوئی نہیں روک پائے گا۔ یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا، اور یہ سندھ ایسی کوئی آسان چیز نہیں ہے جس کو آپ آسانی سے توڑ دیں گے اور یہاں اپنے نام نہاد یونٹس بنا لیں گے۔ تو ابھی سے ہوش کے ناخن لے لیں اور اس اسکیم کو واپس لے لیں، اور سندھ کے عوام سے معافی مانگیں کہ ہم دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گے، ورنہ جو ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، سندھ کے لوگ نہیں۔ وہ تو اپنا دفاع کریں گے اور دفاع کی لڑائی لڑیں گے۔ تو ناظرین، یہ ایک حساس معاملہ ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جائے، لیکن جو کھیل رہے ہیں، آگ سے کھیل رہے ہیں، ان کو ذرا اپنا خیال کرنا چاہیے۔ تو ہم اسی موضوع کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اور ایک اور موضوع کے ساتھ اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوگی اس میں پھر ہم آپ کو آگاہ کریں گے اور آگے بڑھیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس طرح کے نعرے اور اس طرح کی باتیں بار بار کیوں کی جاتی ہیں۔ اللہ حافظ۔